जितना हो गया और जितनी और फैकल्टी असल में बहावलपुर में रहने का सबसे बड़ा ये है कि सभी मालूम चेहरे हैं, सारे ही बहुत अजीज दोस्त हैं और ऐसा लग रहा है जैसे अपने हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, अपने ख़ानदान के सारे लोग हैं। लेकिन सबसे बढ़कर मेरे मुखातिब जो हैं वो मेरी नौजवान तलबा और तालिबात हैं। आपका किसी भी तकलीफ में जब हम अपने तलबा और तालिबात से गुफ्तगू करते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे हम जिंदगी से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या बात है। इसलिए कि आपके अंदर मुझे अपना माजी नजर आता है। मुझे लगता है ये कल की बात है जब आप ही की तरह मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था और वो तमाम उम्मीदें, हसरतें, ख्वाहिशें, प्लान्स मेरे दिल में भी उसी तरीके से उमड़ रहे थे जैसे आप लोगों के दिलों में हैं। और इसीलिए मैंने, और इसके अलावा आपसे बात करते हुए जिस तरह मैं अपने माजी को देख सकता हूँ इसी तरह को देख सकता हूँ, क्योंकि आप ही हमारा मुस्तकबिल है। जब मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज में बात करता था डॉक्टरों से तो ये मैं कहता था कि अगर अल्लाह ना करे मेरे दिल का ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो मेरा दिल चाहेगा कि आप में से कोई एक हो जो मेरे दिल का ऑपरेशन करे। अगर मेरी आंखों को कैटरेक्ट के ऑपरेशन की जरूरत हो तो खुदा करे कि आप में से कोई हो जो मेरी आंख का ऑपरेशन करे। आप दुनिया के सारे सफियर के अंदर मूव करेंगे। मैं ये चाहूँगा कुछ अर्से बाद लाहौर का कमिश्नर जो है वो आप में से कोई एक हो। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के वाइस चांसलर की कुर्सी पर आप में से कोई एक बैठा हो। पाकिस्तान का कोई सफीर जो अमेरिका में हो इंशाल्लाह आप में से कोई हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो आप में से कोई हो। यानी ज़िंदगी के जितने भी स्फीयर हैं अल्लाह ताला आपको वहाँ लेके जाए। तो आपको पता है कि ज़िंदगी तो माजी, हाल और मुस्तकबिल होती है। क्योंकि आपके अंदर मुझे अपना माजी नज़र आ रहा है और आप ही के अंदर मुझे अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और लम्हा मौजूद में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोया इसी के मैंने कहा कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपनी ज़िंदगी से बात कर रहा हूँ। क्योंकि ज़िंदगी माजी, हाल और मुस्तकबिल का ही नाम है। दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया के चंद उन मुल्कों में से एक है जिसकी अक्सरियत आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। यहाँ की अक्सरियत आबादी 18 साल से लेकर और 30 साल के लोगों तक पहुँचती है। यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप में से जो लोग वहाँ गए हैं, कि वहाँ अक्सरियत बूढ़े लोगों की है। और ये बूढ़े लोग जो हैं ये एक जिम्मेदारी भी हैं, उनको संभालने में गवर्नमेंट एक्सचेकर भी लग रहा है, गवर्नमेंट की सलाहियतें भी लग रही हैं। और एवरेज वहाँ आबादी जो बढ़ रही है वो उससे कम बढ़ रही है जितना कि मॉर्टेलिटी रेट इम्प्रूव हुआ है, यानी कम हुआ है। तो इसलिए वहाँ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ नौजवानों की बहुत कमी है। और पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जिसमें अक्सरियत नौजवान है। देखिए किसी भी माशरे के अंदर आप पुल बना लें, सड़कें बना लें, वहाँ आप इमारतें इकट्ठी कर लें, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बना लें, कुछ भी बना लें, लेकिन मुल्क की तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि हम ह्यूमन रिसोर्स, इंसानों को कैसा बना रहे हैं। लिहाजा जहाँ ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे मुल्क की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है, वहाँ ये बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे माशरे की ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ख़ास तौर पर नौजवानों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग वो इस तरीके से हो कि वो इस पूरे के पूरे माशरे को ऊपर उठा के ले जा सके। बदकिस्मती से पिछले 70 सालों में हमारे तालीमी निज़ाम में जो तब्दीलियाँ आनी चाहिए, जिनसे ये ग्रूमिंग हो सकती थी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि समहाउ हमारा माशरा फ़र्द को फ़र्द के लिए तैयार कर रहा है, आई को आई के लिए तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा टोटल पर्सपेक्टिव आई, मी और माइन है। जबकि मुआशरा तभी तरक्की करता है जब आई को वी के लिए तैयार किया जाए, यानी हमारा पर्सपेक्टिव आई, मी और माइन ना हो बल्कि वी, आवर और अस। और ये जो पैराडाइम है ना डेवलपमेंट का, ये अशरफुल मखलूकात होने की वजह से सिर्फ इंसानों को ही मैसर है। दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से कोई भी मखलूक अपनी बरादरी, अपने मुआशरे, अपने क्लैन के लिए कुछ भी नहीं करती। यानी जो बकरी, जो गाय, जो जानवर का पैदा होता है उसके जुम्मे सिर्फ अपना सर्वाइवल है, उसके जुम्मे सिर्फ अपने आप को रिकॉर्ड करना है। यानी खाना है, पीना है, रिप्रोडक्शन के एज में आकर रिप्रोडक्शन
کے پروسیس میں سے گزرنا ہے اور پھر اس نے عمر اس کی ڈھلے گی تو اس نے دنیا سے چلے جانا ہے. یعنی یہ جو آسپیکٹ ہے کہ انسان، وہ صرف انسان کو ہی ودیت کیا گیا ہے کہ وہ اپنے علاوہ اپنے ارد گرد کے پورے ماحول کو متاثر کر سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم آئی کو آئی کے لیے تیار کریں گے اور آئی کو وی کے لیے تیار نہیں کریں گے، فرد کو معاشرے کے لیے تیار نہیں کریں گے، تو میں بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ پھر ہمارا لیول، انسانی لیول تو خیر دور کی بات ہے، ہم اسی حیوانی لیول پر بھی پراپر طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے. لہٰذا ہم سب کی اور پورے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم فرد کو صرف فرد کے لیے تیار نہ کریں بلکہ فرد کو پورے معاشرے کے لیے تیار کریں. اور یہی پورے کے پورے تعلیمی نظام کی بھی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے نا، جب بچہ اسکول میں جاتا ہے اور یا آپ جب اسکول میں گئے تھے یا ہم میں سے جن کی اولاد ہے، جب ہم بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں، نہ اس بچے کے ذہن میں، نہ داخل کرانے والے کے ذہن میں، نہ اللہ ماشاء اللہ اس ادارے کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ آیا ہے اس کو ہم نے معاشرے کے لیے تیار کر کے ایک مفید شہری بنا کر معاشرے میں بھیجنا ہے. ماں باپ کے دل میں، اس بچے کے اپنے دل میں اور اس کے اساتذہ کے دل میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کے 1200-1100 نمبر آ جائے جس کی وجہ سے اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے، یا اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، یا اس کو نسل میں داخلہ مل جائے. یعنی جو اداروں کا کام بنیادی طور پر لوگوں کے کردار کی تشکیل کر کے اس کو پورے معاشرے کے لیے تیار کرنا ہوتا تھا، انفارچونیٹلی کسی وجہ سے ہمارے اداروں میں سے وہ بات نکل گئی ہے. لیکن الحمدللہ یہ بات بہت ہی سوچ میں بڑھ رہی ہے اور اس بات کو مجبوری طور پر سوچا جا رہا ہے. اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ ہمیں اپنے کردار کی تشکیل اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہم فرد کو معاشرے کے لیے تیار کریں اور اسی کی بنیاد پر انسانوں کو کیٹاگرائز کیا جا سکتا ہے. انسان باڈی لیول پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے، انسان ہارٹ لیول پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے اور انسان اسپرٹ یعنی روح کے لیول پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے. جو باڈی لیول کی زندگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کوشش کریں اس کوشش کے نتیجے میں ہم جو حاصل کریں اس کا فائدہ صرف ہمیں دے. تو اس زندگی کو ہم باڈی لیول پر زندگی گزارنا کہتے ہیں. وہ کتنی ہی سوفسٹیکیٹڈ چیز کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہماری تمام کوشش، تمام محنت، تمام جدوجہد کا نتیجہ صرف یہ ہو کہ ہماری جسمانی ضروریات پوری ہوں، یعنی میرے پاس اچھے کپڑے ہوں، یعنی میرے پاس اچھا کھانا ہو، یعنی میری بڑی گاڑی ہو، یعنی میرا ایک گھر ہو، پھر میرے ہر شہر میں 2 گھر ہوں، پھر میرا ایک بڑی میں بھی گھر ہو، یعنی میری جو ایک فزیکل نیڈز ہیں، اگر میری ساری کی ساری کوشش صرف اس فزیکل نیڈ کو حل کرنے کے لیے ہوگی تو اس زندگی کو ہم باڈی لیول پر گزار رہے ہیں. اور دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اکثریت جب بھی ہم کسی شخص سے یہ پوچھیں کہ بتائیں کہ ہماری زندگی کیسے گزری تو عمومی طور پر ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا میرے کو بڑا فضل ہے، ہم 2 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، اب ہم 1 کنال کے مکان میں رہتے ہیں، ہم جو ہے سائیکل پہ جایا کرتے تھے، اب اللہ کے فضل سے ہمارے سب بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اور ہم ایک کلفی بھی نہیں خرید سکتے تھے، اب ہم لتیا کے جا کے اپنی چھٹیاں مناتے ہیں. تو اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، بہت اللہ کا کرم. لیکن اگر آپ ڈیپ ڈاؤن دیکھیے تو یہی تو نتیجہ ہے فرد کو فرد کے لیے تیار کرنے کا کہ ہم اپنی پرسنل گروتھ کو اور اپنے پرسنل ٹاور کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ترقی کر رہے ہیں، مگر یہ ترقی تو حیوانی لیول کی ترقی ہے. ترقی تو تب ہوگی کہ جب مجھے جو کچھ اچیو ہوا وہ میرے معاشرے کے اوپر ٹرانسلیٹ ہوا کہ نہیں ہوا. جب میں نے ترقی کی تو میری ترقی کا کچھ سایہ معاشرے میں بھی نظر آیا کہ نہیں آیا. تو اس لیے میرے پیارے، بہت ہی پیارے بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ لوگ ہیں جو میری نسل کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو سے سبق حاصل کر کے اپنے ٹوٹل پیراڈائم کو چینج کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب کہ کسی بھی نوجوان کی کامیابی کا سب سے بڑا دار یہ تھا کہ بھائی اس کو اچھی نوکری مل جائے، کوئی اچھا اس کو روزگار. شکر ہے تو ایک بندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے تینوں بچے ماشاءاللہ بڑے کامیاب ہیں، ایک ڈاکٹر بن گیا ہے، ایک انجینئر بن گیا ہے، ایک کا بہت بڑا بزنس ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے. دیکھیے یہ جو کامیابی کی یارڈ اسٹک تھی 2020 کے اندر، 2021 کے اندر، یہ بہت چھوٹی سی یارڈ اسٹک ہے. اور ویسٹ نے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جس شخص کے تھوڑے سے بھی نیورون انٹیکٹ ہیں، پیسہ کمانا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. کبھی آپ نے گیچوے کو دیکھا ہے؟ گیچوے کا ایک نیورون ہوتا ہے، ایک نیورون، اور وہ مٹی کو ایسے کریت کے اس کو اپنے لے جاتا ہے اور اس کی خوراک اندر لے لیتا ہے اور اس کے بعد فضلہ باہر سے نکال دیتا ہے اور وہ بھوکا نہیں مرتا.
یعنی جس جاندار کا ایک نیورون ہے صرف وہ بھوکا نہیں مرتا، میں اور آپ جن کے بلینز آف نیورون یہاں موجود ہیں، جن میں کریٹیکل تھنکنگ ہے، پرابلم سالونگ ہے، ٹھیک ہے، بڑی واسٹ قسم کی میموری ہے اور ایک سپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ امیجینیشن ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ آج کے نوجوان کو اور 2021 میں رہنے والے شخص کو اگر اپنی زندگی کے پیراڈائم کو صرف روزگار کے اوپر ہی رکھنا ہے اور مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، مجھے کوئی اچھا سا کاروبار مل جائے، میں کوئی 2-1 لاکھ روپے کی تنخواہ کی 50,000 کی مجھے نوکری مل جائے، تو یہ آپ اپنے پوٹینشیل کو بہت ہی سستا بیچ رہے ہیں۔ آپ اپنے پوٹینشیل آپ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے 2 لاکھ روپے کا موبائل خریدا ہے، جس موبائل پر ایکسل کی فائل بن سکتی تھی، جس کے اوپر پوری ویڈیو گیلری بن سکتی تھی، جس پر آپ اپنا سارا بزنس رکھ سکتے تھے، ویڈیوز بنا سکتے تھے، آپ اسے صرف میسج کرتے ہیں اور ٹیلی فون سنتے ہیں 2 لاکھ کے فون سے، تو آپ کو لوگ وہ بیوقوف کہیں گے۔ 2 لاکھ کا فون کھول کے آپ اس کے پوٹینشیل کو یوز ہی نہیں کرتے۔ میرے بہت ہی پیارے بچوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹرمینڈس پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ 70 سال کی عمر میں جب جائیں تو ہم اسی بات پر خوش ہو رہے ہیں اور ہم نے 5 مرلے کا ایک مکان بنا لیا اور اس کے علاوہ میری ایک بڑی گاڑی ہے اور اس کے میرے 4 بچوں کی شادیاں خوش ہو گئی اور ہم چھٹیوں پر بری جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی کم پوٹینشیل ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا ہے جو قیامت، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان نے جو کچھ اچیو کیا یا اچیو کر سکتا ہے سوائے نبی بننے کے، وہ سارے پوٹینشیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور آپ میں سے کوئی شخص کے اوپر چڑھنا چاہے وہ چڑھ سکتا ہے۔ آپ میں سے خدا خاص طور کسی شخص کو پولیو ہے اور اس کی ٹانگ کمزور ہے تو وہ کہ میں کیسے K2 پہ چڑھ سکتا ہوں، تو ایسے لوگ موجود ہیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں تھی اور وہ K2 پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی کہے کہ میں 70 سال کا ہوں، میں 70 سال کا ہوں، میں کیسے K2 پہ چڑھ سکتا ہوں، تو 76 سال کی ایک خاتون نے K2 پہ چڑھ کے دکھایا۔ آپ کے میں تو بالکل معذور ہوں، میں تو بول بھی نہیں سکتا، تو اسٹیفن ہاکنگ نے جو کہ اپنے ناک میں سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، کس قسم کی کاسمک فزکس کے بارے میں ہم سب کو سارا پتا ہے۔ تو دنیا میں مثالیں موجود ہیں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر اس پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا ہے جس پوٹینشیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والے انسان کے پاس پوٹینشیل ہے۔ اور یہ ہماری بہت بدقسمتی ہوگی کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو صرف اس بات کے پوری فوکس بنا کے اپنی اعلیٰ منزل کا تعداد کر دیں کہ مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، میرے کو روزگار کا بندوبست ہو جائے، میں رج کے پیڑ بھر کے کھا لیا کروں بس۔ اس لیے دیکھیے میں اب سوچتا ہوں میری عمر اب تقریباً 60 سال ہونے والی ہے، میل میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو مجھے زندگی کے اس لمحے میں پتہ چلی، کاش مجھے اس وقت پتہ لگ جاتی جب میں 20 سال کا ہوتا، تو میں اپنی زندگی کو، میں بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے، مگر میں اپنی زندگی کو اور بہتر طریقے سے ریلیٹ کرتا۔ اور ایسا نہیں کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں بہت زیادہ امیر اور زیادہ ہو جاتا، میں معاشرے کے لیے اور زیادہ مفید ہو جاتا۔ بہت سارے اور لوگ ہوتے جو میری زندگی سے انفلوئنس ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایئرز اراؤنڈ یور سائن، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کو طویل زندگی دے، لمبی عمر آپ کے سامنے ہے۔ ابھی سے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے زندہ رہنے کا، آپ کے اس پر سانس لینے کا مقصد کیا ہے، آپ کا پرپس کیا ہے زندہ رہنے کا۔ اس کے بارے میں ہر ایک کو بہت واضح طریقے پر سوچنا ہے۔ میں بہت ہی ایک رام کو آپ کو بات بتاؤں، مجھے بلایا، انہوں نے ایک ایلومنائی کا فنکشن تھا ہمارے قائد میڈیکل کالج، اور وہ ایلومنائی یہ تھی کہ وہ 35 ایئرس کی بات تھی، تو مجھ سے سینئر کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے جیسے آپ لوگوں نے مجھے آنر دیا اور مجھے 3 اسپیکر بلایا، تو انہوں نے کہا جی آپ پرپز آف لائف کے اوپر بات کیجیے گا۔ تو میں نے وہ سب لوگ بیٹھے تھے بزرگ، تو میں نے ان سے کہا کہ امریکہ سے بھی آئے ہوئے تھے، انگلینڈ سے بھی، اور جگہوں سے بھی، پاکستان سے بھی بہت لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ ویل چیئرز پر بھی تھے، اور ان کو پتہ لگا ان کی کلاس میں سے کچھ لوگ فوت بھی ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ پرپز آف لائف کے اوپر پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ہال میں کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ سارے چپ ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں ایک مزدور کام کرتا تھا، تو آپ نے اس کو 500 روپے دیے، آپ نے جب چھٹی ہوئی تو آپ نے کہا کل پھر آ جانا، کل پھر کام ہے تھوڑا سا، تو آپ نے اس کو اس لیے کہ وہ مفید تھا۔ آج رات کو تقریباً 13 لاکھ بندے فوت ہو گئے تھے پورے پاکستان میں، پورے دنیا کے اندر، ایوریج 13 لاکھ بندہ پوری دنیا میں روز فوت ہو جاتا ہے، میں اور آپ اس میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن اور دیا، تو ہم سوچیں تو صحیح کہ جب ہم مزدور کو ایک دن اور بلاتے ہیں تو آخر اللہ تعالیٰ نے آج کا دن ہمیں کیوں دیا ہے؟ میں ان 13 لاکھ میں سے کیوں نہیں تھا جو رات کو سوئے تھے اور صبح نہیں اٹھے؟ تو اس کا سوال کا ہمیں جواب ہونا چاہیے نا کہ آپ نے میرا پرپس کیا ہے دنیا میں آنے کا؟
تو ہم میں سے ہر شخص کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عمر میں بھی اگر کبھی کوتاہی ہوئی ہے تو میں بھی سوچوں کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، لیکن آپ لوگوں سے تو میری بالکل یہ درخواست ہے، اور میں تھوڑی سی آپ کو بس گائیڈ لائن بتا کے اس کے بعد میں اجازت دوں گا کہ پرپز کو ڈیفائن کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ لوگ تو ضرور آج سے ہی بیٹھ کر اس بات کو سوچئے کہ یہ جو میں مفت ہوا جو میرے اندر گئی ہے، اور یہ جو سورج میرے لیے نکلا ہے، اور یہ جو چاند شام کو چمکتا ہے، اور یہ جو رات آتی ہے اور یہ دن آتا ہے، اور یہ ہوائیں چلتی ہیں، اور یہ سمندروں کے اندر جو ہے طوفان اٹھتے ہیں اور یہ بارشیں ہوتی ہیں، یہ سب میرے لیے ہو رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ قدرت مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ میرے اندر کیا ایسی خاص بات ہے؟ مجھ سے کیا اخذ کیا جا رہا ہے؟ مجھ سے کیا کام لینا ہے؟ اس سب کا ہمیں فیصلہ کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا، جب میں نے کہا کہ بات کو سمجھائی ہے، تو آپ یقین کیجیے اس میں سے 50% لوگ رونے لگے، اور ایک میں سے ایک صاحب تقریباً 70 سال کی عمر کے اوپر کھڑے ہوئے، مجھے دیکھ کے کہنے کے بیٹا، مجھ سے سینئر تھے بہت زیادہ، وہاں کہنے کے بیٹا میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے دنیا کی جو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں واقعی یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں 10 سیکنڈ کے لیے خاموش ہوتا ہوں، آپ اس طرح آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں جھانکیے اور بتائیے کہ کیا ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں بڑے شور ہوں گے اس بات پر، اور ان کو پتا ہوگا کہ میرے زندہ رہنے کا یہی مقصد ہے۔ میں رات کو فوت نہیں ہوا، آج میں زندہ ہوں، تو آج میرے ذمہ یہ کام تھا۔ آئی ایم شیور کہ آپ نے اس کا مطلب نکال لیا ہوگا، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان اگر فرض کریں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں ہمیں بتائیے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کا فیصلہ کیسے کریں، تو میں آخر میں آپ کو صرف 3 پرنسپلز بتا رہا ہوں کہ زندگی کے مقصد کو ڈیوائز کرنے کے 3 پرنسپلز ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائے۔ میں آپ میں سے کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے، میں آپ کو اسپیسیفکلی وہ مقصد نہیں بتا رہا۔ زندگی کا مقصد کا فیصلہ آپ خود کیجیے، لیکن جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس کے لیے 3 گائیڈنگ پرنسپل ہیں۔ پہلا گائیڈنگ پرنسپل جس کی بنیاد پر آپ اپنی زندگی کا مقصد کا تعین کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی ضرورت آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہوگا۔ Your need will not be your purpose of life۔ گاڑی آپ کی ضرورت ہے، اس میں بالکل کوئی حرج نہیں، آپ بہت بڑی سی گاڑی چلیے۔ گھر بنانا آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنا گھر ہر حلال سے آپ جو مرضی کیجیے، آپ کو کوئی پکڑ نہیں۔ آپ کا اچھے کپڑے پہننا، برانڈڈ کپڑے پہننا آپ کی ضرورت اگر ہے تو آپ اس کو ضرور کو کیجیے، لیکن جو بھی چیز آپ کی ضرورت ہے اگر وہی آپ کا پرپز ہے، معاف کیجیے گا یہ آپ کا پرپز غلط ہے۔ ضرورت الگ ہے، پرپز کی پہلی شرط یہ ہے کہ پرپز لائف کا وہ ہے جو آپ کی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا، جو بھی آپ کی زندگی کا پرپز ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آج سے 15 سال کے بعد میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو جب 15 سال کے بعد آپ نے یہ حاصل کر لیا تو اگلے دن تو آپ کو فوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو زندگی کا پرپز ہے وہ پورا ہو گیا۔ زندگی کا پرپز وہ ہے جو ٹائم لیس ہو۔ اس کی سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہے، قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ پاک کی بات کو پہنچانا، ٹائم لیس۔ ہمارے اپنے زمانے میں آپ دیکھ لیجیے، عبد الستار ایدھی کی زندگی کا پرپز ٹائم لیس تھا۔ وہ جو روت تھیں جنہوں نے وہ لیپرسی کے لوگوں کو لیا، ان کا پرپز ٹائم باؤنڈ نہیں تھا، ٹائم لمیٹڈ نہیں تھا۔ تو زندگی کے مقصد کی پہلی شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہماری ضرورت نہ ہو۔ نمبر 2 شرط یہ ہونی چاہیے کہ وہ ٹائم لمٹ اس کی کچھ نہ ہو، وہ ہمارے پرپز کی کنٹینیویشن ہماری دنیا سے جانے کے بعد بھی چلتی رہے۔ اس کا بہت بڑا شاہسانہ، جہاں ویسٹ کے اندر بہت سی اچھی باتیں ہیں اور بہت سی باتیں ہم نے ویسٹ سے سیکھی ہیں، وہاں ویسٹ میں پرپز فل لائف نہ ہونے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بیکاز آف دی کیپٹلسٹ سوچ، بیکاز آف کنزیومر سوسائٹی، وہاں زندگی کے تمام مقاصد ان کی ضروریات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور معاشرے کے اندر فائنینشیل گروتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ضرورتیں بہت جلدی پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ اسی لیے یورپ ویسٹ کے اندر اسپرچول ہالونیس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 20 سال کا لڑکا ہوگا، زبردست ہینڈسم لڑکا ہوگا، پوری باڈی میں ٹیٹو کیا ہوگا، اچھی بڑی پیاری سی لڑکی ہوگی، بالکل ٹنڈ کرا کے، اور یہاں بالی زبان پہ بالی ڈالی ہوگی، ناک کے ساتھ 6 بالیاں اس کے ساتھ لٹک رہی ہوں گی، عجیب قسم کے سیکسول بیہیویئر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گے، عجیب قسم کے پنکھ کی طرح کی ایک صورتحال آپ نے دیکھا نہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اچھے بڑے سمجھدار لوگ
اس لیے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. زندگی کا جو پرپز بنایا تھا وہ اچیو ہو گیا, اور جب زندگی کا پرپز اچیو ہو گیا تو جس ٹائم باؤنڈ کیا تھا وہ بھی اچیو ہو گیا. اب کریں کیا؟ اب اس کے بعد ہمارے پاس چوائس ہی کچھ نہیں بچتی سوائے اس کے ہم اس طرح کی حرکتیں کریں, یا ہم کوئٹنگ سینس میں چلے جائیں. کوئٹنگ سینس کا مطلب یہ ہوتا ہے خودکشی کرنے. میں تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں تو میرا ایک شعر ہے کہ تجھے پانا میرے جینے کا مقصد, تجھے پانا میرے جینے کا مقصد, تجھے جب پا لیا تو کیا کروں گا؟ مجھے پانا میرے جینے کا مقصد, مجھے جب پا لیا تو کیا کروں گا؟ اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کے مقصد اس طرح کے بنائے جو ہماری ضروریات ہوئی اور ٹائم باؤنڈ ہوئے تو بہت پرابلم ہو جائے گا. 40-50 سال کی عمر میں سمجھ میں نہیں کیا آئے گا, کیا کریں گے, رات کو نیند نہیں آیا کرے گی, نیند کی گولیاں کھاتے سوئیں گے, اب نارمل بہیویئر ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ دو باتیں پلیز آپ یاد رکھیے. اور تیسری اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت دوں گا, میں دوہراؤں یہ بات, آپ نے انشاءاللہ شام کو ہوم ورک کرنا ہے اور بیٹھ, کچھ لوگوں نے تو خیر پہلے کیا ہوگا, سوچنا ہے کہ میری آج زندگی کا مقصد کیا ہے جو میری زندگی باقی رہ گئی ہے. پہلی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کے لیے پہلا گائیڈنگ پرنسپل یہ ہے کہ وہ آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. ضرورت کے لیے محنت کیجیے, اس کو محنت کرنے سے میں منع نہیں کر رہا. آپ کی زندگی کا مقصد آپ کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ جو زندگی کا مقصد ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور تیسری سب سے اہم بات ہے کہ جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس میں نوبیلٹی ہونی چاہیے. نوبیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ ایفرٹ کریں اس ایفرٹ کے نتیجے میں آپ جو کچھ حاصل کریں اس کے بینیفیشری آپ کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی ہونا چاہیے. اور جب ہماری محنت کے بینیفیشری چاہے وہ وقت ہے, چاہے وہ ہماری انٹلیکٹ ہے, چاہے ہماری ایموشنلٹی ہے, چاہے ہمارا فزیکل گین ہے, چاہے ہمارا فائنینشیل گین ہے, چاہے ہمارا انٹلیکچوئل گین ہے, اس کے فائدہ اٹھانے والے میں اور میری امیڈیٹ فیملی کے علاوہ بھی کچھ ہونے چاہیے. یعنی اینڈ کے اندر صرف یہی نہ ہو کہ میں نے ساری زندگی محنت کر کے 6 مربے بنا لیے, 4 گھر بنا لیے, 4 کاریں بنا لی. میں اس سے منع نہیں کر رہا, قطعاً میں اس بات سے منع نہیں کر رہا. اگر آپ حلال کے کمائی سے یہ بنانا چاہیں گے اس میں کوئی نہ پاکستان کے قانون میں کوئی آپ کو پکڑ ہے اور نہ اللہ کے قانون میں کوئی پکڑ ہے, لیکن ہمارا لیول اینیمل لیول رہے گا, رہیں گے ہم باڈی لیول کے اوپر. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے سنا کسی بندے کو جاوید اقبال نام ربوں والا, اللہ بخشے, اللہ بخشے جاوید جو راڈو گھڑی مانگتا تھا, اللہ بخشے جاوید جو ہمیشہ برانڈڈ سوٹ پہنتا تھا, اللہ بخشے جاوید جس کا دبئی کے اندر وہ تھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ بخشے جاوید جو ہمیشہ سچ بولتا ہے, اللہ بخشے وہ جاوید جس کا کسی کو کچھ نہیں کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں ہم سب کی ایسی لیگیسی ہو. تو پلیز آپ یاد رکھیے, اگر ہم نے اپنے زندگی کے مقصد کو اپنی ضرورت بنایا, اپنے زندگی کے مقصد کو ٹائم باؤنڈ بنایا اور اپنی زندگی کے مقصد کے اندر سے نوبیلٹی نکال دی, یعنی میرے بڑا ہونے کا فائدہ کچھ اور لوگوں کو بھی نہ پہنچا, تو ہم ایک اینیمل لیول کی زندگی یہاں سے گزار کے رہیں گے. یہاں ایک بات میں تھوڑی سی کلیئر کرنا چاہتا ہوں, چیریٹی از ناٹ نوبیلٹی. بعض بات ہم چیریٹی کو نوبیلٹی کہنے لگ جاتے ہیں, یعنی اللہ کا شکر ہے ہمارے جتنے کپڑے بچتے ہیں نا ہم اپنی مائیوں کو دے دیا کرتے ہیں. ہر مہینے میں نا ہم دو دے کے ہر مہینے ہم چلاتے ہیں, بلاد کراتے ہیں ہر مہینے. میں اس کو برا نہیں کہہ رہا, یہ سب باتیں بہت اچھی ہیں, مگر یہ نوبیلٹی نہیں ہے. میرا بیٹا اس کے 750 نمبر تھے, کیونکہ میرے پاس مثال دے رہا ہوں, اس کے پاس یعنی کسی کے پاس بھی, کسی کا بیٹا تھا اس کے 750 نمبر تھے, مگر اس کے پاس پیسے تھے, وہ پیسے پرائیویٹ میڈیکل کالج پڑھ کے ڈاکٹر بن گیا. اسی دن ہمارے گھر میں کام کرنے والی آیا کہ ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا, پہلے اس کا باپ میرے بوٹ پالش کیا کرتا تھا, اب وہ میرے بوٹ پالش کرتا ہے, لیکن ہم اس کو ہم ہر عید شبرات میں کپڑے دے دیا کرتے ہیں. یہ چیریٹی ہے, یہ نوبیلٹی نہیں ہے. اور جس معاشرے کے اندر چیریٹی بہت زیادہ ہونا, وہ معاشرہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم ہے. اگر آپ نے یہ مثال دیکھی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں, لوگ زکات دے کے پھر رہے تھے, تو زکات دینے والا نہیں تھا, سمجھ نہیں آ رہی تھی زکات کس کو دے. اسٹیٹ کو دے زکات, اسٹیٹ دے گی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرے گی. اس لیے میرے بہت ہی پیارے دوستوں, بہنوں, بھائیوں اور میرے بیٹوں بیٹیوں, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کو نوبل ہونا چاہیے. اور نوبل کا مطلب چیریٹی نہیں ہے, نوبل کا مطلب ہے ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ہم ان کو ایلیویٹ کریں. اگر میرے گھر میں آیا کام کرنے والی میرے گھر میں کام کرتی تھی, پہلے اس کی ماں میری امی کی خدمت کرتی تھی, پھر اس کا دادا میری امی کی خدمت کرتا تھا, اس کا مطلب ہے ہم بہت ہی, ہماری زندگی میں نوبیلٹی نہیں ہے بالکل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے بیٹے کو بھی میڈیکل کالج میں داخلہ 10 لاکھ روپے دیں, لیکن کم از کم وہ کچھ میٹرک ہی کر لیتا. گھر میں کام کرنے والی قرآن شریف بھی پڑھ لیتی,
کم از کم آپ اس کو کوئی چھوٹا سا بزنس ہی کر دیتے، مطلب وہ غلام اپنے غلام تو نہ ہوتا، رائٹ؟ اور تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور بہت بہت شکریہ کہ سر آپ نے موقع دیا۔ اطہر محبوب صاحب جو ہیں، میں یہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس بات کو یاد کراؤں، آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا ویسے بھی کہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اطہر محبوب صاحب آپ اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں میری سے دوستی ہے کہ عادلہ تو بہت عرصے سے ہے، پچھلے کچھ عرصے سے ذرا زیادہ قریب ایک دوسرے سے بات کرنی، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو مل کے آپ کا ایتھکس پر، موریلٹی پر، تہذیب پر، مروت پر اور ایکیڈیمک ہونے پر یقین بن جاتا ہے، یہ وہ لوگوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، اور جو انہوں نے اس طرح کی چینجز جی تو جو انہوں نے جو یہاں سے تبدیلیاں جو لے کے آئے ہیں، یہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ یعنی نظر بھی آ رہی ہیں، اور آپ سب اسٹوڈنٹس کو اس سے بہت، اور فیکلٹی کو اس سے بہت استفادہ کرنا چاہیے، جو ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، جو ان کی انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے، اور پھر ان کا صرف اکیڈیمیا نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی پروڈکشن کے ساتھ ایکٹیولی انوالو رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ صرف میئر ایکیڈمیشین کا ایکسپیرینس نہیں ہے، بلکہ بہت پریکٹیکل استاد کا ایکسپیرینس ہے، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا، مجھے یہ آنر دیا کہ میں اپنے مستقبل، اپنے ماضی اور اپنے حال کے ساتھ بات کر سکوں، یعنی اپنی زندگی کے ساتھ بات کر سکوں۔ بیٹا فارمل باتوں کے علاوہ انفارمل بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں لگا ہوا ہے، یعنی اگر آپ مجھے کہیں میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہوں کہ خدا کے لیے آپ اس رسی کو گرنے نہ دینا، آپ کے ہاتھ کے اوپر پورے پاکستان کے مستقبل کی رسی جو ہے وہ اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آپ انشاءاللہ ان تمام، میں اپنی نسل اور مجھ سے پہلے والی نسل نے جو غلطیاں کی ہیں، میں ان کے بہاف پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ ہماری نسل میں اور اس سے پہلے کی نسل میں سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ مہربانی کر کے وہ بات مت کرنا، اور اس کی گائیڈنگ پرنسپل یہی ہے کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بہت ہی عزت کی اور بہت ہی باوقار زندگی گزاریں گے، آپ کو کبھی کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہوگا۔ اپنی دوڑ کو صرف فائنینشیل دوڑ کے اندر نہ رکھنا، بلکہ اپنے لیے ایک ہائر پرپز ڈیسائیڈ کرنا، اور وہ ہائر پرپز یہ ہوگا کہ جو بھی پرپز ہوگا وہ آپ کی ضرورت سے بیونڈ ہوگا، جو بھی پرپز ہوگا وہ یعنی ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا، جو بھی پرپز ہوگا اس کے اندر پروبیلٹی ہوگی۔ اور میں انشاءاللہ ہم میں سے ہر شخص اس دنیا سے چلے جانا ہے، ہر شخص فانی ہے، تمام جاندار فانی ہیں سوائے انسان کے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پوٹینشیل دیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ غیر فانی ہو سکتا ہے، کیونکہ باقی تمام جانداروں کی ایک فیسٹ ہے اور وہ ہے ان کی فزیکیلٹی، لیکن انسانوں کی 4 فیسٹس ہیں: فزیکیلٹی، انٹلیکٹ، ایموشنالٹی اینڈ اسپرچویلٹی۔ ہمارا جسم تو فانی ہے، یہ تو قبر میں چلا جائے گا، لیکن اگر ہم ابھی اپنی زندگی کے مقصد کے اندر یہ 3 چیزیں لے آئیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنے انٹلیکٹ کی بنیاد پر، اپنی ایموشنالٹی کی بنیاد پر اور اپنی اسپرچویلٹی کی بنیاد پر لا فانی ہو سکتے ہیں، غیر فانی ہو سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے محبت سے سنا۔ سردار میرے بہت ہی پرانے دوست ہیں، انہوں نے حکم دیا کہ میں ایک تازہ کچھ شعر سنا دیتا ہوں، بہت ہی تازہ ہی ہے کہ کیا برا ہونا ہے اس عہد میں اچھا ہونا، کیا برا ہونا ہے اس عہد میں اچھا ہونا، اتنا مشہور بھی ہو جانا ہے رسوا ہونا۔ کیا برا ہونا ہے اس عہد میں اچھا ہونا، اتنا مشہور بھی ہو جانا ہے رسوا ہونا۔ دستبردار ہوا خود سے تو پہنچا ہوں وہاں، دستبردار ہوا خود سے تو پہنچا ہوں وہاں، اتنا آسان کہاں ہوتا ہے اس کا ہونا۔ دستبردار ہوا خود سے تو پہنچا ہوں وہاں، اتنا آسان کہاں ہوتا ہے اس کا ہونا۔ اب تو یہ کورونا ہوا نا پچھلے دنوں، اب تو امید عیادت بھی نہیں ہے باقی، اب تو امید عیادت بھی نہیں ہے باقی، کیا برا ہونا ہے بیمار کا اچھا، اب تو امید عیادت بھی نہیں ہے باقی، کیا برا ہونا ہے بیمار کا اچھا ہونا۔ اور اب تصور پہ ذرا سا بھی تصرف نہ رہا، اب تصور پہ ذرا سا بھی تصرف نہ رہا،
لے گیا اس کو تیری یاد کا سایہ ہونا. اور آخری شعر یہ ہے، ایک نقطے کو سمجھنے میں جہاں بیت گیا، ایک نقطے کو سمجھنے میں جہاں بیت گیا، یعنی اس کار